अस्सलाम वालेकुम वहीद जदूम। हम और हमारा कॉन्टिनेंट हिंदुस्तान, अगर आप हिंदुस्तान की हिस्ट्री देखेंगे, जो अशोका से लेकर आज तक, उसमें मुग़ल एम्पायर आए, उसमें आ, अफ, अफगान अफगान आए, उसके बाद मंगोलियंस आए, और करते करते अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ ने आके यहाँ पे डिवाइड एंड रूल किया, लोगों को लड़ाया, लड़ाने के बाद वहाँ पे 150 ईयर इस कॉन्टिनेंट के ऊपर हुकूमत की, बल्कि दुनिया के दूसरे खित्तों पे भी की। लेकिन हमारे भोले भाले लोग इस चीज़ को समझ नहीं सके। फिर जाते जाते भी वो एक गंद करके चला गया, डिवाइड एंड रूल की वही पॉलिसी लेके उसने इस कॉन्टिनेंट को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। किसी ने कहा पाकिस्तान, किसी ने कहा हिंदुस्तान। खैर, टाइम चला गया, ब्लड शेड हुआ बहुत बड़ा, लोग मरे। लेकिन आज भी अंग्रेज अपनी चालें दिखा रहे। पिछले 70 साल से हमारा खित्ता इसलिए डेवलप नहीं कर सका क्योंकि आपस की लड़ाइयों के अंदर हमारा एक बड़ा बजट जो है वो सिक्योरिटी के नाम पे आर्म फोर्सेस को मिलना शुरू हो गया। कई ऐसे इलाके जिसके अंदर उन लोगों ने डिवाइड एंड रूल किया था, आज भी उसके इश्यूज हैं, जिसकी ब्रुटैलिटी आज तक नज़र आ रही है। कश्मीर का मामला, इसी तरह हिंदुस्तान के का अंदर काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पे आज़ादी की मूवमेंट है। गांधी ने बड़ी अच्छी बात की थी। गांधी ने जिन्ना को और मैं नेहरू को बुलाया और कहा कि आप लोग जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, अंग्रेज को अपने घर की पड़ी हुई है, अंग्रेज को हर हालत में जाना है, अगर वो नहीं जाएगा तो उसका घर उसके हाथ से जा रहा है। आप लोग ये मेरा तेरा ना करें, क्योंकि जिना अगर आप पाकिस्तान बना लेते हैं तो उसके बाद होगा क्या? आप जितने मुसलमान साथ लेके जाएंगे उससे ज़्यादा मुसलमान वो आप हिंदुस्तान में छोड़ जाएंगे, और जो उसके बाद गुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। खैर, इस बात पे इत्तेफाक हो गया उनका, लेकिन सरदार पटेल ने आके कहा नहीं, वो तुम्हारा ये मेरा। खैर, पार्टीशन हुआ। जिस चीज़ का डर था, जो गांधी ने प्रोटेक्ट किया था कि एक बहुत बड़ा ब्लड शेड होगा, और वो ब्लड शेड हुआ। अब पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया। फिर जो हमारे हमसाए थे, जिसमें अफगानिस्तान था, ईरान था, चाइना था, शुरू से इन लोगों ने यूनियन नहीं बनाई। क्या हुआ? वक्त के साथ साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट चले, कई जंगें हुई, और आज भी हम उसी मुकाम पे खड़े हैं जिस वक्त ये पार्टीशन हुआ था, आज़ादी मिली थी। आज भी प्रॉक्सी वॉर लड़ी जा रही हैं। अफगानिस्तान का हाल देख लें। एक मुल्क दूसरे मुल्क के अंदर इन्वॉल्वमेंट करता है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम होता है, लोग नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि पैनिक क्रिएट किया हुआ है। और जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ पैनिक क्रिएट करके रूल कर रहे हैं हमें। अब चाइना पाकिस्तान के अंदर ये कॉरिडोर एक नई चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इससे कम से कम नए रास्ते खुलेंगे, नई चीज़ें आएंगी, लोग ट्रेड करेंगे, लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। लेकिन इसके अंदर भी क्या हुआ कि नहीं जी, ये गलत फैसला है। यार, अगर यूरोप अपनी यूनियन बना सकता है तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते? आज कॉरिडोर बनने चाहिए इंडिया से अफगानिस्तान के लिए, इंडिया से ईरान के लिए, चाइना से इंडिया के लिए। लेकिन क्यों कि हर वक्त एग्रेशन, जंग, यही हम लोगों पे मुसलत की गई है। कहीं मजहब का पत्ता खेला गया है, कहीं कलर्स का पत्ता खेला गया, कहीं ऊंची जात और नीची जात का पत्ता खेला गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ है कि मजहब के अंदर भी
فرقے بازیاں شروع ہو گئی ہیں، اس کے اوپر سیاست کی گئی ہے، قومیت کے اوپر سیاست کی گئی ہے۔ آج جب ہم اپنے بچوں کو پاکستان کی ہسٹری بتاتے ہیں تو وی فیل امبیرس، ہم ان کے سامنے اپنے مسائل چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس، کیونکہ وہ گرو کریں گے یا ان پرابلمس کو سالو کرتے پھریں گے۔ میرا خیال ہے یہ ہائی ٹائم ہے کہ اب یہ ساری قومیں سمجھ جائیں، جنگ سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ آپ نے دیکھا افغانستان کے اندر کتنے ملک آئے، انہوں نے آ کے وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایڈونچر کیے، کیا ہوا؟ پہلے رشیا نے کیا، اس کے بعد امریکہ اور نیٹو کی فوجوں نے کیا، کیا ہوا؟ اینڈ آف دا ڈے افغانستان کو اسی طرح چھوڑ کے وہ جا رہے ہیں۔ افغانستان میں پھر وہ گروپس آئیں گے، جنگ خانہ جنگی ہوگی، لوگ مریں گے، یار ان کو کب سکون ملے گا؟ یہ نیبرز کی ریسپانسبلٹی ہے کہ آئیں، ان کو بیٹھیں، ان کا انفراسٹرکچر تیار کریں، ان کو کہیں یار آپ ایک ڈیموکریٹ وہاں پہ گورنمنٹ میں لے کے آئیں، گورنمنٹ لے کے آئیں۔ If you really want to win anyone تو آپ پیس کے ساتھ ون کر سکتے ہیں، لوگوں کا دل جیت کے آپ ون کر سکتے ہیں۔ میں آج کسی بھی ہندوستان کے بندے سے کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے، آپ نے بڑی کوشش کی وہاں پہ اتنی بڑی فوج رکھنے کے بعد، پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ یار وہاں یونیورسٹیز بنائیں، وہاں پہ کالجز بنائیں، ان کی زندگیوں میں آسانی لے کے آئیں۔ جب تک یہ نہیں کریں گے یو کانٹ ون دیئر ہارٹ مین۔ ایک فیئر ہے، لوگوں کو ڈرا کے رکھا ہوا ہے کہ یار آپ پاکستان نہیں جانا، پاکستان از اے ٹربل میکر کنٹری، ہندوستان نہیں جانا ہے، وہاں پہ بیماریاں ہیں۔ ہمارے سارے بزنس پیرالائز ہوئے ہیں، ہمارے بچے لاسٹ ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں۔ ہماری جتنی بھی ہمارے پالیٹیشینز ہیں وہ چینلائز نہیں کر رہے، اپنے لوگوں کو امپاورڈ نہیں کر رہے، اور نئے ریسورسز، نئی جدت کی طرف نہیں لے کے جا رہے۔ وہ صرف ایک بات کرتے ہیں، وہ جی پاکستان یہ کرنے والا ہے، ہندوستان یہ کرنے والا ہے، اس کے اوپر ووٹ ملتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے اس کے اندر کیا دیکھیں، اینڈ دیٹ واز اے embarrassing thing۔ آپ کبھی کہتے ہیں یہ ٹیررزم ہے، کبھی آپ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ مطلب آپ نے نام دیے ہوئے ہیں، وار آف ٹیررزم کے نام پہ آپ نے جا کے کتنے لوگوں کو مارا ہے یار۔ آئی تھنک آپ کسی کا وے آف لائف چینج نہیں کر سکتے، وہ بھی تلوار کی یا بندوق کی زور پہ۔ آپ محبت سے آپ ہر جنگ جیت سکتے ہیں۔ آج کل تڑپ ہے، ہر دل کے اندر تڑپ ہے۔ ہمارے راستے ہم نے خود بند کیے ہیں۔ ایک آدمی جو پشاور میں ہے وہ جا کے ساؤتھ انڈیا تک کاروبار کرتا تھا، پورے ہندوستان کی چیزیں پشاور میں آتی تھی، پشاور ہندوستان کا گیٹ تھا، وہاں سے یہ جو دوسرے رشیا کے ساتھ جو ریاستیں ہیں وہاں ہمارے پروڈکٹس آتے تھے، لیکن ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے۔ اس حد تک ہم نیرو مائنڈڈ ہو گئے ہیں کہ آج ہم ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ یار کوئی تو آئے، کوئی تو آگے بڑھے اور کہے یار forget about these things man, past is gone، وہ چلا گیا ہے، اس کو آپ جتنا ڈسکس کرو گے اور پرابلمز نکلیں گے۔ why not we can work right now in present، تب ہمارا فیوچر اچھا ہوگا۔ اگر ہمارا پاس بھی لڑتے ہوئے گزرا ہے اور پریزنٹ بھی اب ہم لڑتے ہوئے گزار رہے ہیں تو فیوچر میں بھی یہی ہوگا۔ یہاں کا فنکار وہاں نہیں جا سکتا، وہاں کا فنکار یہاں نہیں آ سکتا۔ ایک زبان، ایک قسم کے کھانے، ایک قسم کے رسم و رواج،
آپ جن لوگوں کو ڈیوائڈ کر رہے تھے وہ تو دونوں طرف ہیں یار، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، پاکستان میں بھی رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی رہتے ہیں۔ مذہب کو استعمال کیا گیا ہے۔ بیسک جنگ تو ریسورسز کی ہے، ٹریڈ کی ہے، اور چند انڈیویجولز ہیں جو اس سے بینیفیشیل ہیں، دونوں طرف، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی۔ ان لوگوں کے ہم جیبیں بھرتے جا رہے ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے آئے ہوئے ہیں۔ یار سوچیں، میرا خیال ہے انٹریکٹ کرنا چاہیے نئی جنریشنز کو آپس میں۔ جب وہ انٹریکٹ کریں گے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتائیں گے، تب ہم we can come for a solution man۔ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگ بیسک نیسیسٹیز کے اس جال سے باہر نہیں نکل سکے۔ روزانہ ایک نیا ڈرامہ، نیا سبز باغ، نئی ہوپ، نیا چینج، نئی تبدیلی، اس کے نام کے اوپر جناب سیاستیں ہو رہی ہیں۔ اور آپ یقین مانیں، جب بھی الیکشن آتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک کھچاؤ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں جی ہم لیڈر ہیں، ہم نے پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے ہندوستان کو بچاتا ہے، یہ ہماری دھرتی ہے، ہماری ماں ہے۔ یار آپ اپنی ماں کے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، آکسیجن نہیں تھی۔ یار آپ بارڈر کھولتے، کچھ لوگوں کا علاج وہاں ہوتا، کچھ لوگوں کا علاج وہاں ہوتا، آپس میں آپ ساری یہ جو میڈیکل ریسرچ ہے وہ آپس میں آپ لوگ شیئر کرتے۔ کانفلکٹ ڈسکس کرنے سے یا کانفلکٹ آل دا ٹائم اس کے اندر رہنے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنا پڑے گا، چاہے وہ خان صاحب ہیں، چاہے جو بھی ایکٹیو گورنمنٹ ہے، نریندر مودی صاحب ہیں، ان کو سامنے آنا چاہیے۔ یار آپ اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کیا اچھا لگتا ہے جب کسی فوجی کی لاش جاتی ہے؟ کتنے لوگوں کو مارو گے یار؟ کیا سب کو ختم کر دو گے؟ ایک دن آ کے وہ جو آپ نے نیوک کی شرشریاں بنائی ہیں وہ بھی ایک دوسرے پہ پھینک دو گے، پھر کیا ہوگا؟ آپ سٹون ایج میں چلے جاؤ گے۔ پھر پوری دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، جی گرانٹیں دیں، جی ملک کو ری بلڈ کرنا ہے۔ Listen, it's time to bring a new morning, man. Shiny morning. جس کے اندر کوئی ہیٹ نہ ہو، جس کے اندر کوئی ایک دوسرے کو سپر سیڈ کرے نہ، کوئی سپر میسی نہ دکھائے، ہر کوئی اپنے پیس کے اوپر شک کر رہے۔ مذہب کا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ آپ کے کریٹر۔ آپ جوئش ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ جو بھی دھرم فالو کرتے ہیں، لیٹ ہم یار فالو کریں آپ۔ اف یو فیل کمفرٹیبل گو ہیڈ۔ مسلمز ہیں، ان کا بلیو ہے، ہمارا بلیو ہے، ہم اپنی چیزوں کو صحیح کریں، ہم اپنے قرآن کو پڑھیں، وہ ہماری گائیڈ لائن ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ایک ہمارا راستہ ہے۔ ہمارا دین تو سلامتی کا دین ہے یار، محبت سے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ یہ جنگیں، یہ بروٹیلٹی، یہ سپر سیڈ کرنا ایک دوسرے کو، just forget about these things man۔ anyway، میں بات کروں گا، 10 لوگ لکھیں گے، کہیں گے یار آپ مامے لگتے ہو، آپ کیوں بات کر رہے ہو؟
بات یہ ہے کہ بھائی جب تکلیف ہوتی ہے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، ہاسپٹل جا نہیں سکتے، تعلیم کا فقدان ہے، کئی علاقوں میں تو بجلی نہیں ہے، اور آپ جنگیں لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یار. سوچیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں پارٹ آف سولوشن کا ساتھ دینا چاہیے، پارٹ آف سولوشن ہونا چاہیے. جو یہ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو شرشریاں لگاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے پازیٹیو کام کر سکتے ہیں وہ ہمارا میڈیا کر سکتا ہے، دونوں طرف کا. لیکن ہم لوگ بڑے بدقسمت ہیں، میڈیا کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ان کا بس نہیں چلتا، وہ تو کہتے ہیں کل کی آج جنگ لگ جائے، ایک دوسرے کے اوپر سارے جتنا بھی انہوں نے بارود رکھا ہوا ہے پھینک دیں. آگ لگانا چھوڑ دیں یار. ون ڈے یو ول بی اکاؤنٹیبل فار دیٹ. پازیٹیوٹی کی بات کریں. اینی وے پین تو ہوتا ہے یار جس وقت ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دونوں طرف پوری دنیا ہمارا مذاق اڑاتی ہے، کوئی ہمیں پھاکی کرتا ہے. آپ جائیں یورپ کے اندر کس طرح سے پاکستانی انڈینز کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یار ہماری دھرتی تو بڑی خوبصورت ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے نوازی ہوئی ہیں اس کانٹیننٹ کو، اور کسی کانٹیننٹ میں اتنی نعمتیں ملتی ہی نہیں ہیں. پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہے، زرخیز زمینیں بھی ہیں. پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟